आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोहतरम शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर निगाह कायम है। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के हवाले से आज खुद नोटिस लिया हुआ है, जिसकी आज तीसरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की और मुल्क में जारी लॉकडाउन के आज ख़ास तौर पर माशी असरात पर सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी सवालात पूछ लिए। माशी सूरत हाल पर जो असरअंदाज हुआ है कोरोना का माहौल, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की तशवीश आया थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों को अपनी हुदूद भी याद दिलाई और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के हवाले से जो माहौल था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई और सवाल उठाया कि कैसे कारोबार बंद किए जिनसे विफाक टैक्स जमा करता है, यानी कि वो कारोबार जो बंद किए गए, क्या सूबे को इस बात का इख्तियार हासिल था कि उन कारोबारों को वो बंद कर दे और उन माशी ज़रियों को बंद कर दे जिससे कि विफाकी टैक्स जमा होता है। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोरोना से निपटने की कोई यकसा हिकमत अमली नहीं। हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दी, क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? 90% मसाजिद में रेगुलेशंस पर अमल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है और एक वज़ीर कुछ कह रहा होता है तो दूसरा कुछ कहता है और यकीनन वो पस मंज़र है जो कि इस वक्त आप सिंध में विफाक के हवाले से देखते हैं। जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रीज़ को काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, आज ये चीफ जस्टिस साहब का कहना था। बेंच में शामिल जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना से मुताल्लिक यकसा पॉलिसी बनाएं वरना अबूरी हुक्म जारी कर देंगे। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क में हालात अबतर हो रहे हैं, जिनका रोज़गार गया उनसे पूछे कैसे गुजारा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत कहती है 150 फैक्ट्रीज़ को काम करने की इजाज़त देंगे, जामे पॉलिसी बनाएं और तमाम फैक्ट्रीज़ को काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत सिंध से बात कही। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनीज़, हाईवेज़ और टैक्सेस के मामलात विफाक के हैं, सूबाई हुकूमत विफाक के मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। काम कुछ नहीं किया लेकिन जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। विफाकी हुकूमत का रेवेन्यू का रास्ता सूबाई हुकूमतें कैसे बंद कर सकती हैं? कारोबारी सरगर्मी पर विफाक टैक्स लेता है, सूबे उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि सूबों ने तमाम कारोबारी मसरूफियात रोक दी हैं, सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज़ को टैक्स दे। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि एग्जीक्यूटिव इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। विफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान ताउन न होने की वजह गुरूर और अना है। ज़ाती अनात की वजह से विफाक को नुकसान हो रहा है। कौन क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है सबके सामने है। मौजूदा सूरत हाल में अदालत की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत और विफाक के दरमियान ब्लेम गेम जारी है। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, अपना हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? एनडीएमए का मैं कागज पढ़ा था जहाँ पीपीईज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लाड़काना में, नवाबशाह में, यहाँ अस्पताल है, यहाँ पे आप पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हैं? कहा जी इनके पास वेंटिलेटर ही नहीं है। ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। ये जो एहसास प्रोग्राम है, लाखों लोगों से वहां पे आकर उनके थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, इस वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। ये वबा तो वबा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहली इनकॉम्पिटेंस की वजह से इस वबा को बचाने और खत्म करने के बजाय इसको सबसे ज्यादा फैलाने में आगे है। पायर्ड लोग हैं सियासत के अंदर, इनके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। वज़ीर आज़म को जहमत नहीं हुई आने की, क्या पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही करी। कहते थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए,
پھر لگ گیا وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے. اگر کنفیوژن ہے وزیر اعظم کی سوچ میں, اس کنفیوژن کی وجہ سے اپنے پاکستانیوں کو مصیبت میں مت ڈالو. وزیر اعلیٰ صاحب سننے کو نہیں تیار. وزیر اعلیٰ صاحب اپنی 1-1.5 اینچ کی مسجد بنا کے چل رہے ہیں. وہ ریپریزنٹیٹیوز آف ویریس سٹیز کی بات سننے کو نہیں تیار. کتنی دفعہ انہوں نے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلا کے رائے لی ہے. آپ نے تمام او پی ڈیز بند کر دی ہیں. کسی قسم کا کوئی علاج مل نہیں سکتا. آج کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں اتفاق رائے سے فیصلے ہو رہے ہیں. صورتحال میں سب تعاون کر کے چل رہے ہیں. یہ انتظامی معاملہ ہے, اسے سیاستدانوں پر چھوڑ دیا جائے. سیاسی قیادت اس حوالے سے فیصلے کر رہی ہے. چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اس حد تک نہ پہنچے کہ عدالت کو مداخلت کرنی پڑے. چیف جسٹس صاحب نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ارادے نیک ہوں گے, لیکن کچھ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. جن شعبہ جات کو کھول دیا گیا ہے ان کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ شاپنگ مال سے وابستہ تمام کام رک گیا ہے اور ملک میں عملی طور پر مکمل طور پہ استحصال ہو رہا ہے. لگتا ہے وفاق اور صوبائی حکومتیں عوام کے خلاف سازش کر رہی ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ چھوٹی تجارتی سرگرمیوں کو کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے. قومی سلامتی کے 9 مئی کے اجلاس میں حتمی فیصلے ہوں گے. عدالت کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ کورونا سے متعلق تمام شعبہ کے لیے یکساں پالیسی بنائی جائے گی. پالیسی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے بنائی جائے گی. عدالت نے صوبائی حکومت سمیت کورونا لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار کھولنے کے بارے میں واضح پالیسی رپورٹ بھی طلب کی اور مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. بہت اہم معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی معیشت پہ, کاروبار پہ اور روزمرہ کے جو روزگار ہے اس پہ جو اثرات نمایاں ہو رہے ہیں کرونا لاک ڈاؤن پہ, اس پہ سپریم کورٹ کی تشویش آج کھل کے سامنے آئی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے بھارت کا, جہاں پر مسلمانوں پر ظلم میں اچانک اضافہ ہوا ہے. وجہ رمضان ہے یا یہ کہ مودی حکومت کی بدحواسی؟ بڑی تعداد میں کریک ڈاؤن ہوا ہے اور مسلمان لیڈرز کو, ہر طرح کے مسلمانوں کو جو کہ کسی بھی جگہ پہ ان کی کوئی پرومیننس, ان کو گرفتار کیا گیا. دوسری طرف کشمیر پر کشمیری حریت پسندوں کے حملے, بھارتی فوج میں ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. ایک حملے میں سینئر بھارتی فوجی افسران کو مارا گیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے CRPF کے اہلکاروں کو مارا گیا ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کشمیر میں ہو رہی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. انتہائی دردناک اور المناک معاملہ ہے. ایک بار پھر بھارت سے خبریں آ رہی ہیں کہ رمضان میں وہاں پر مسلمانوں پر مظالم بڑھ گئے ہیں. نریندر مودی نے کرونا وائرس کی آڑ میں مسلمانوں پر نیا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. بھاری تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. دلی سے اس کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور دوسری جانب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے لیے انصاف کا حصول ناممکن ہو گیا ہے. عدالتوں کے دروازے بند ہیں. اسی دوران کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم اور بربریت کا ایک نیا دور اس وقت جاری ہے. علاقوں کا محاصرہ ہوتا ہے. معصوم کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کشمیری حریت پسند جو مسلمان ہیں وہاں کے, وہ کسی حالت میں بھی بھارتی فوج سے لڑ رہے ہیں اور ایک جنگ کی کیفیت ہے جو اس وقت وہاں جاری ہے. آج بھی کپواڑہ کے علاقے میں کشمیری مجاہدین نے بھارتی ریزرو پولیس کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا جو کہ کشمیریوں کے گھروں پہ حملے کر رہے تھے. ایک اور واقعے میں سری نگر کے علاقے بڈگام میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرول پارٹی پر حملہ ہوا جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا. اس کے علاوہ کل مقبوضہ کشمیر میں ایک جھڑپ کے دوران بھارتی فوج کی ایک دستے نے جو کہ کشمیریوں کے گھروں میں داخل ہو رہا تھا ان پر جواب دیا ان کا کشمیریوں نے, جس میں کہ ایک کرنل اور ایک میجر سمیت 5 بھارتی فوجی مارے گئے. کشمیریوں نے بڑی جوانمردی سے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 کشمیری مجاہدین بھی شہید ہوئے. بھارت میں 25 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا اور تب سے اب تک کشمیر میں 16 بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. حوالے سے بھارت کی کیفیت انٹرنیشنل میڈیا کا ایک بہت اہم موضوع ہے. مسلسل انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. آج برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس سال حکومت مخالف مظاہروں اور فرقہ وارانہ فسادات کے بعد بھارتی پولیس کورونا وائرس کی آڑ میں ہائی پروفائل مسلمانوں, ایکٹیوسٹ اور عام مسلمانوں کو گرفتار کر رہی ہے. وکلاء کا کہنا ہے کہ پچھلے 5 ہفتوں کے دوران جب سے ہندوستان نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے, نئی دلی پولیس لوگوں کو اندھا دھند گرفتار کرتی ہے. نقل و حرکت پر قدغن کے باعث نظر بند مسلمانوں کو لیگل اسسٹنس حاصل نہیں ہے. کم از کم 50 مسلمانوں کو فروری میں ہونے والے فسادات سے جڑی تحقیقات میں گرفتار یا حراست میں لیا جا چکا ہے. فائنینشیل ٹائم مزید لکھتا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی جنونیت کے کئی مہینوں سے جاری معاملات ہیں اور اس وقت نریندر مودی کی BJP حکومت نے مسلمانوں کے خلاف شہریت کا کیونکہ ایک متنازع قانون پیش کیا تھا
اب اس کی پس منظر میں بھارت میں ہی مسلمانوں کے خلاف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں خاص طور پہ تبلیغی جماعت کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا بڑا ذریعہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ شدت پسند ہندو سیاستدانوں نے تو کرونا وائرس کو مسلم بیماری قرار دیا ہے، جبکہ حکومت نواز ٹی وی چینلز کرونا جہاد کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے یو پی کے وزیر اعلیٰ، جو کہ اپنی مسلمان نفرت کی وجہ سے اور اپنی انتہائی مکروہ ہندو پسند پالیسیز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے وہ کھل کے یہ بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلانے کے بعد کہ مسلمان جان بوجھ کر کرونا وائرس پھیلانے کے لیے پھلوں، سبزیوں اور کھانے پینے کی چیزوں پر تھوک رہے ہیں، ہندو کھانے پینے کا سامان بیچنے والوں کی شناخت کرنے کے لیے حکمراں جماعت کی پہچان زرد رنگ کے جھنڈے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں مذہبی تعصب کو بڑھا دیا گیا ہے اور حکومت نے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے بحران کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے ایک موقع اور ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بار پھر ذکر کریں گے پرانے الزامات، پرانے کھلاڑی، ایک بار پھر میچ فکسنگ کے الزامات پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے۔ وہی لوگ جو کہ میچ فکسنگ کے ملزم ٹھہرائے گئے تھے اب نئے الزامات لگا رہے ہیں، ایک نیا پینڈورا باکس کھلتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کرکٹ میں میچ فکسنگ کے الزامات نہ نئے ہیں، نہ ہی اس سے جڑے کھلاڑیوں کے چہرے پاکستان کے کرکٹ شائقین سے پوشیدہ ہیں، مگر حالیہ دنوں میں ان الزامات میں اس وقت تیزی آ گئی جب 20 سال بعد میچ فکسنگ کے جرم میں تاحیات پابندی کی سزا پانے والے سلیم ملک اچانک منظر عام پر آئے اور ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا، جس میں اچانک انہوں نے شائقین سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی اور پی سی بی کو وہ تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں اور اس میں پوشیدہ چہروں کو بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کرکٹ کے جتنے بھی فینز ہیں ان کا اگر میری وجہ سے دل دکھا ہے تو میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں اور آئی سی سی اور پی سی بی کے کو غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کرواؤں گا۔ میں اپیل کروں گا ہیومن رائٹس قوانین کے تحت مجھے بھی جیسے باقیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ سلیم ملک کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ایک مثال بنا دیا گیا جبکہ انہی جیسے الزام کے دوسرے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ سلیم ملک کے اس ویڈیو کے بعد پاکستان میں میچ فکسنگ الزامات کا تو جیسے ایک تاتا بن گیا۔ سابق سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ عارف عباسی کا کہنا تھا کہ 1994 میں سری لنکا کے دورے کے بعد کوچ انتخاب عالم نے انہیں بتایا تھا کہ باسط علی نے میچ فکسنگ کا اعتراف کیا ہے، لیکن انتخاب عالم نے تحریری رپورٹ میں اس بات کو چھپا دیا۔ پی سی بی کے سابق چیئرمین خالد محمود نے ورلڈ کپ 1999 کے 3 میچز کو مشکوک قرار دیا اور کہا کہ جسٹس قیوم کمیشن کے سامنے عطاء الرحمان نے وسیم اکرم کے دباؤ میں آ کر بیان بدلا کہ وہ کیونکہ اگر وہ بیان نہیں بدلتے تو وسیم اکرم پر بھی تاحیات پابندی لگ جاتی کیونکہ وہ میچ فکسنگ میں براہ راست ملوث تھے۔ عطاء الرحمان نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی کہ بے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سابق فاسٹ بولر سرفراز نواز نے بھی انہی باتوں کی پھر اس کو بھی ایسے موقع پر سرفراز نواز خاموش نہیں رہتے، انہوں نے بھی وسیم اکرم اور دیگر کھلاڑیوں پر اپنے الزامات کی ایک بار پھر بوچھاڑ کر دی۔ عطاء الرحمان نے خود ایک حلفیہ بیان عدالت میں پیش کیا جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے وسیم اکرم نے جیسے میں کہتا ہوں ویسے بالنگ کرنا تو میں 2-3 لاکھ میں دلوا دوں گا۔ اگر وہ قائم رہتا اس بات پہ وسیم اکرم کا معاملہ ملتا جلتا ہی ہوتا ان کھلاڑیوں سے جو بین ہوئے تھے۔ خالد صاحب نے بیان دیا وہ حقیقت پہ مبنی ہے، میں نے جو بیان بدلا تھا وسیم اکرم کے کہنے پہ بدلا تھا۔ مجھے جب سری لنکا کا ٹور ختم ہوا تھا انتخاب عالم نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ یہ باسط علی صاحب تھے، انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ میں ملوث تھا بکیز کے ساتھ۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ 99 ورلڈ کپ میں ہوا ہے، اس میں وسیم اکرم کیپٹن تھا، مجھے خبر ملی کہ یہ میچ فکس ہو۔ آپ کو علم ہوگا کہ جسٹس ملک قیوم انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں سلیم ملک پر تاحیات پابندی لگی تھی جبکہ دیگر کئی کھلاڑیوں پر جرمانے عائد ہوئے تھے۔ پاکستان میں میچ فکسنگ الزامات اور جسٹس قیوم انکوائری کمیشن کی تحقیقات کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔
دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید خان جو پاکستان کے بہت ہی معروف سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ وحید خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک بار پھر میچ فکسنگ کے الزامات، ایک بار پھر 90 کی دہائی میں ہونے والا پاکستان کی کرکٹ پہ جو میچ فکسرز کا راز تھا اس کا ذکر، اور ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ نشانے پہ وسیم اکرم ہیں، اور ایک بار پھر جو بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایسا لگتا یہ ہے کہ اس کا مین ٹارگٹ جو ہے وسیم اکرم ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کامران صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 90s میں جب یہ ہوا تھا سارا، 94 سے لے کے 2000 تک سلسلہ چلا، تو اس وقت ہم لوگ بہت ایکٹیولی اس چیزوں کو کور کر رہے تھے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ یہ جو رپورٹ تھی اس میں بہت ساری چیزوں کو کور اپ کیا گیا. جو اس وقت کے جو آج بیٹھ کے خالد محمود صاحب باتیں کر رہے ہیں، عارف عباسی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کور اپ میں ان کا ہاتھ تھا. اور اس وقت سب کو یہ بات پتہ تھی کہ جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی ان لوگوں کو سزا نہیں ملی. سلیم ملک کو بیسکلی اسکیپ بورڈ بنایا گیا تھا، اور سلیم ملک کو اور عطاء الرحمان کو پرجری پہ کیا گیا تھا. اب مزے کی بات یہ کامران صاحب کہ اگر آج یہ باتیں سب کھل کے آ رہی ہیں، خالد محمود صاحب بھی کہہ رہے ہیں مشکوک تھی 3 میچز، عطاء الرحمان نے ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی وسیم اکرم نے مجھے یہ کہا، تو میرا تو صرف اب ماننا یہ ہے کہ بھائی اگر اس ملک میں 30 سال پرانے کیس اگر نکالے جا سکتے ہیں اور پھر سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ کرکٹ. اگر یہ اتنے سیریس ایلیگیشنز اب ہم پھر سے سن رہے ہیں، جیسے عطاء الرحمان نے کہا، ابھی کچھ دنوں پرسوں ترسوں رانا نوید نے کہا کہ جی یونس خان کے کپتانی کے خلاف بغاوت کی تھی کچھ لڑکوں نے، تو انہوں نے انڈر پرفارم کیا اگینسٹ نیوزی لینڈ ان ون ڈے سیریز جو ہوئی تھی 2009 میں یو ای میں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو لیکن یہ بتائیے نا کہ یہ بڑا انٹریگنگ ہے کہ اس وقت اچانک یہ سلیم ملک کا اس طرح سے سامنے آ جانا، پھر یہ ویڈیو بیان جاری کر دینا، یہ اب سے کوئی 25 سال پرانی بات کو ایسے سامنے لانا، اس کا کوئی موٹیو ہے یا کیا ہے؟ یہ سمجھ میں مجھے یہ لگتا ہے کامران صاحب کہ ہوا یہ ہے غالباً کہ دیکھیں سلیم ملک کے ایک صاحبزادے ہیں جو ابھی جنہوں نے کرکٹ شروع کی ہے، انڈر 19 انڈر 17 لیول وہ کھیل رہے ہیں، اور اچھے بیٹسمین ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں کھیلتے ہوئے. مجھے یہ فیل آتی ہے کہ شاید سلیم ملک اس لیے اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہ رہے ہیں. وہ مطلب 2008 میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو سیشنز کورٹ نے کلیئر کر دیا تھا لاہور میں، لیکن پی سی بی نے اور آئی سی سے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ آپ پھر سے کرکٹ ایکٹیویٹیز میں جوائن کریں. تو مجھے یہ فیل آتی ہے کہ شاید انہوں نے کوشش وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ سکے کرکٹ میں، تو کم از کم وہ اپنے بیٹے کا کیریئر سپروائز کر سکے. اب جب انہوں نے یہ بات کہی، جو ویڈیو میسج دیا، obvious سی بات ہے کہ جن لوگوں کو اس سے مطلب پرابلم ہو رہی ہوگی انہوں نے شاید پھر پریشر ڈالا ہوگا یا بولا ہوگا. تو سلیم ملک پھر 2 دن بعد ہی مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں نے میچ فکسنگ کی ہے، اور میں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں آئی سی سی اور پی سی بی کو بتاؤں گا کہ کون لوگ تھے اور کیا تھے. میں تو صرف معافی مانگی اس چیز کی کہ میں نے جو مطلب لوگوں جو میرے فینس کو تکلیف پہنچی ہے. تو یہ پھر سے وہی کامران صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ جو 20 سال پرانے جو انٹریگس چل رہی تھی اور جو بیہائنڈ دا سینز ساری یہ چیزیں کی گئی، وہی کھیل پھر سے کھیلا جا رہا ہے. لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ کیونکہ میڈیا اب زیادہ پھیل چکا ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، تو اب یہ چیزیں جب باہر آ رہی ہیں تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ پہ، خاص کر کے ایسے وقت میں جب کہ کوئی کرکٹنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی دنیا بھر میں یہ کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بالکل اس کے اوپر دھیان دینا پڑے گا. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو شرجیل خان کو الاؤ کیا گیا واپس پھر سے کرکٹ میں، وہاں سے یہ چیز کک آف ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ وحید خان، نامور سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران اپنی ہیڈ لائنز دیکھیں گے، پھر ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رخصت ہو چکا ہے. سارے کاروبار کرونا کی وجہ سے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی دوران یہ خوف ہے اور یہ احساس ہے عام کاروباری لوگوں کو کہ عید کی شاپنگ پر بھی اگر کرونا اور اس کا لاک ڈاؤن حاوی رہا تو ملک کی معیشت کا گلا گھٹ جائے گا، اور یہ ملک کی معیشت کا گلا گھوٹنے کے مترادف ہوگی. اسی لیے لگتا یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کاروباری پابندیوں پر اب آہستہ آہستہ پابندیاں ختم کرنے کا یا نرم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مرحلہ وار کاروباری پابندیوں پر یہ جو سختیاں ہیں یہ ختم ہوں گی، اور خیال یہی ہے کہ 10 مئی سے ملک میں مرحلہ وار کام کاج کا آغاز ہو جائے گا.
جو یقیناً پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کے لیے، کروڑوں فیملیز کے لیے ایک بہت ہی ایک احسن خبر ہوگی، جن کے لیے روزگار اور روزگار سے منسلک ان کا معاش اور پھر ان کے لیے عام زندگی اور روزانہ کی زندگی گزارنا جو ناممکن ہو گیا ہے، یقیناً اس میں کچھ بہتری کے آثار ہوں گے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مسائل سامنے آئے ہیں اور دہاڑی دار اور سفید پوش طبقہ بے بس ہو چکا ہے۔ سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے، نوکریاں چلی گئی ہیں، وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے۔ تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ہر لحاظ سے یہ ایک بہت بہتر خبر ہے جو کہ مسلسل وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان جیسا نحیف معاشی طور پہ نحیف ملک ہی کیا، دنیا کے جو طاقتور ترین معاشی طور پہ انتہائی طاقتور ترین ممالک ہیں وہ بھی لاک ڈاؤن کو کھولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے اپنی معیشت میں کرونا کے اثرات سے بچانے کے لیے تقریباً 4 ارب ڈالر ڈالے، مگر اس کے باوجود امریکہ کی تمام ریاستیں تقریباً اب مجبور ہو چکی ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں اور آدھے سے زیادہ امریکہ آج کھل گیا ہے۔ یہی صورتحال یورپ کے مختلف ممالک میں ہے۔ پاکستان کے لیے یہ یقیناً کسی صورت میں بھی ناقابل برداشت تھا موجودہ لاک ڈاؤن، نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بلکہ پاکستان کے معاشی مستقبل سے منسلک جتنے کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے، خاص طور پہ یہ کیفیت سندھ میں انتہائی تکلیف دے رہی ہے پچھلے 5 ہفتوں کے دوران۔ کل وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر نے باقاعدہ کہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ کورونا قابو سے باہر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں 10 لاکھ افراد میں سے یومیہ 2 افراد کی اموات ہو رہی ہیں، جو دنیا اور بالخصوص خطے میں سب سے کم ہیں۔ 9 مئی کو NCC اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح مرحلہ وار کاروبار کو کھولا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے۔ یورپ کو اگر اب ہم دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ہزاروں اموات ہو چکی ہیں۔ وہ ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنی روزگار کے پہیے کو چلانے کے لیے بندشیں کم کر رہے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے ایک محدود طریقے سے، لیکن یہاں پر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ بند کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں۔ کب تک بند رکھیں گے؟ 14 اپریل کو کچھ چیزوں بندشیں کم کی تھیں، اب اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 3 ہفتے گزر گئے، ہمارے پاس اعداد و شمار آ گئے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر 9 مئی تک ہم نے بندشیں جو اناؤنس کی ہوئی ہیں، تو اگلے اس ہفتے کے اندر ہم وزیر اعظم سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے ہم NCC کی میٹنگ میں لے جا کے ہم فیصلے کروانے کی کوشش کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسد عمر نے باقاعدہ گیلپ، SDPI اور پائٹ جیسے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن اور تھنک ٹینکس کے ریسرچ، ٹھوس اعداد و شمار اور دلائل سے ثابت کیا کہ ملک کو لاک ڈاؤن کی بہت بھاری معاشی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ جو معاشی جو اس کی قیمت جو ادا کی جا رہی ہے ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ FBR کلیکٹ کرتا ہے، محصولات آتی ہیں ان کے پاس، تو 119 ارب روپے کی کمی نظر آئی ہے ہمیں دیکھتے ہوئے صرف 1 ماہ کے اندر۔ اب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جو انہوں نے اعداد و شمار منائے ہیں، کم سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے، یہ کورونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں۔ پائٹ نے ہی جو کیلکولیشن
की बेरोजगारी के ऊपर कि रोजगार में कितना असर पड़ा है, तो वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये हद जो है तकरीबन 1,80,00,000 तक पहुंच सकती है। गैलप के सर्वे में दूसरी तमाम दुनिया के ममालिक से एक ये भी कंपैरिजन किया गया था कि जब पूछा गया कि आपकी रोजगार में कमी अगर कोरोना की वजह से आई थी, तो दुनिया में नंबर 1 मुल्क जो था वो पाकिस्तान था, जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ उनकी रोजगार के अंदर कमी आई है। SDPI एक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनकी दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 10 लाख छोटे इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल जो है हमेशा के लिए बंद, सिर्फ 1 माह या 1.5 माह का मसला नहीं है, वो हमेशा के लिए शायद बंद हो जाए। गैलप हमारा एक पाकिस्तान में भी है, आलमी इदारा भी है, उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि पिछले 7 दिन में क्या आपको जो खुराक आप या आपके घर वाले खाते हैं तो उसमें कुछ कमी करने की आपको ज़रूरत पड़ी है, तो हर तकरीबन 4 में से 1 पाकिस्तानी का जवाब हाँ। और बहुत ही अहम दलील न सिर्फ ये कि जो अभी असद उमर ने आपके सामने रखी, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए मुसलसल कहते रहे हैं कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस अंदाज़ के लॉकडाउन का जो कि हमने यहाँ देखा, और ख़ास तौर पे सिंध में और कराची में जिस अंदाज़ का लॉकडाउन किया गया है, इसने लोगों की माशी कब्र तोड़ के रख दी है। और एक अहम दलील जो असद उमर ने कल पेश की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1 माह में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन गाड़ियां सड़क पर चलती रहती हैं क्योंकि ट्रैफिक पर पाबंदी ज़्यादा नुकसानदेह होगी। यही वो दलील है जो कोरोना के हवाले से जो नुकसानात हो सकते थे, तिब्बी नुकसान हो सकता था, उस हवाले से पेश की जाती रही थी। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुवाजना दिखाना चाहता था। हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी 1 माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में 1 महीने में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है, क्योंकि जो उसकी ना होने का जो माशरे को, जो इंसानी ज़िंदगी को जो उसकी कीमत है वो उससे ज़्यादा है कि ये जो ख़तरा मोल लिया जाता है। तो ये चीज़ हमारे जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये जहन में बिठा लें कि हमने कोरोना से अमवात को सिफर करना है, तो फिर उसके लिए जो इक़दामात करने पड़ेंगे तो वो इतने इंसानी ज़िंदगी के लिए, माशरे के लिए, मईशत के लिए, इंसानों की माशी ज़िंदगी के लिए वो इतने ज़्यादा फिर मोहलक हो जाएंगे कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रोग्राम में मुसलसल हमारा कहना यही है कि पाकिस्तान में कोरोना काबू में है, काबू से बाहर नहीं हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को सामने आया था। 2.25 महीनों के दौरान पाकिस्तान के मरीज़ों की तादाद 21,000 के करीब है आज इस वक्त, और 476 अमवात हुई हैं, जो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 26 फरवरी को अमेरिका में 80 लोग कोरोना का शिकार थे, वहाँ आज तकरीबन 12 लाख लोगों में तशख़ीस हो चुकी है, 68,000 से ज़ायद इंतकाल कर चुके हैं। उसी 26 फरवरी को स्पेन में 13 मरीज़ थे, आज वहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ और 25,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह जिस दिन पाकिस्तान में पहला कोरोना का केस आया था, फ्रांस में 18 मरीज़ थे, आज फ्रांस में 1,68,000 मरीज़ और 25,000 के करीब अमवात हैं। इसके बावजूद ये तमाम मुल्क अपनी मईशत को खोलने की तैयारी कर रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता खोल चुके हैं, और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उनकी हुकूमत का अब ये फ़ैसला कि अब पाकिस्तान की मईशत को, कारोबार को खोलना होगा मरहलावार, हर हद दर्जा एहतियात के साथ। यकीनन इसको बहुत वेलकम किया जाएगा और ये वक्त की शदीद तरीन ज़रूरत है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए हमने आज दावत दी है, हमें ज्वाइन करें जनाब मोईद यूसुफ, वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी हैं कौमी सलामती के उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। गोया कि तैयारी ये है कि इंशाअल्लाह 9 मई तक तो ये जो करंट स्टेटस है लॉकडाउन का ये चलेगा, और 9 मई के बाद हम फेज्ड ओपनिंग देखने जा रहे हैं, जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा, शॉप्स की, कारोबार की, ऑफिस की और तमाम कारोबार की, और एहतियात के साथ जो भी एहतियात इसके लिए ज़रूरी है उसके साथ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं एक बात ये वाज़े कर दूँ कामरान साहब कि जितने फ़ैसले भी किए गए हैं वो तज्ज़िये और डेटा को सामने रख के किए गए हैं।
جو پہلے لاک ڈاؤن تھا اس وقت دنیا کے حالات آپ کے سامنے تھے، سٹڈیز آ رہی تھی دنیا کے بہترین اداروں سے کہ خدا نخواستہ پاکستان جیسے ملک میں 75 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ فوت ہو سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو ڈیٹا اس وقت سامنے تھا اس کا فیصلہ کیا گیا. آج اب لوگ دو پہلو ہیں اس بحث کے پہلے دن سے، ابھی بھی وہی بحث ہو رہی ہے. ایک ایسا طبقہ ہے زیادہ تر جو ہمارا ایفلوئنٹ طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن رکھیں کہیں بیماری پھیل نہ جائے. پھر وہ دوسرا طبقہ ہے، آپ نے یہ پورا تذکرہ کر دیا، جو اس وقت حالات ہیں جو غربت سے نیچے جا رہے ہیں لوگ، خوراک کم ہو رہی ہے وغیرہ. جب آپ دونوں سامنے رکھتے ہیں تو یہ فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے کہا جی پبلک ہیلتھ کو بھول جائیں، صرف خوراک اور یہ غریب آدمی کا خیال کریں. وہ ہماری ترجیح ہے، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سارا ڈیٹا ہمیں دکھا رہا ہے کہ جو اموات کا سلسلہ دنیا میں تھا الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہے. ہماری جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا ہمیں ڈر تھا اس میں بہت سا اضافہ کیا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں. آج مثلا 35 وینٹیلیٹر پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں کرونا پیشنٹس کے لیے، اور لگ بھگ 1400 کے قریب جو ہیں وہ مخصوص ہم کر سکتے ہیں اور کیے ہیں کرونا کے لیے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولنا ہے. آگے رمضان پھر عید، اس لیے کہ جو لوگ اس وقت بالکل جکڑے ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کو ہم نے معیشت کا پہیہ چلانا ہے اور ان کو اپنا روزگار آہستہ آہستہ دینا ہے. یہ کہنے کے باوجود یوسف صاحب کہ یہ اگر یہ اب سے شاید 15 دن پہلے یہ قدم اٹھایا جاتا، اور یہ آپ جو پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر شاید کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم ایک بولڈ اور بریو سٹیپ کہتے ہیں. اب تو امریکہ جیسا کھول رہا ہے، اب تو فرانس کھول رہا ہے، اب تو اسپین کھول رہا ہے، اب تو انڈیا کھول رہا ہے، اب تو ساری دنیا کھول رہی ہے. ہمارے لوگوں نے تو irreparably ہماری معیشت و کاروبار اس سے ڈیمیج ہو گیا ہے، یہ جو ہم نے وقت ضائع کیا اس میں. نہیں کامران صاحب نہیں، ایک سیکنڈ، یہ وقت ضائع نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو پھر وہی کہتا ہوں، آپ آج تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولڈ ہوتا، فارورڈ لوکنگ ہوتا. اس وقت جو ہمارے سامنے تجزیہ جو حقائق تھے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک فیصلہ 14 اپریل کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا. کوئی شک نہیں، وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے زیادہ ڈر ان کو بھوک کا ہے. دیکھیے یہ فیصلے ہیں صوبائی مشاورت سے، تمام ڈیٹا سامنے رکھ کے، اور اس وقت جو فیصلہ کیا گیا یہ مت بھولیے امریکہ یورپ میں یہ بیماری پہلے شروع ہوئی، بڑھی، اور وہ پیک پہ پہنچ رہے ہیں یا پیک پہ جا کے اب نیچے جا رہے ہیں تو وہ معاملات کھول رہے ہیں. ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، ہم ابھی آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے بڑا کم رفتار ہے، بہت کم اموات ہیں، لیکن ہم نے ان سے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہے. وہ جب ہماری سٹیج پہ تھے تو مکمل بند تھے. تو فیصلہ ابھی بھی بولڈ ہے، فیصلہ ابھی بھی ایک لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ تجزیہ سامنے رکھ کے ہوا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل تجزیے کو اگنور کر دیں، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ معیشت کو نقصان جو ہے اس کو جلد از جلد ہم نے ختم کر کے ریورس کرنا ہے. اور ٹھیک ہے، I totally agree، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ یہ لاک ڈاؤن ایک آپ پنجاب میں ہوا تھوڑا سا ریلیکس رہا، کے پی میں تھوڑا سا ریلیکس رہا، سندھ میں تو اور کراچی میں تو انبلیویبل ریسٹرکشنز ہم نے دیکھی ہے. یہاں تو آپ ٹاپ بزنس مین کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا، یہاں تو جو ٹریڈرز کے لیڈرز تھے ان کو پکڑ کے بند کر دیا، یہاں تو فوڈ ڈیلیوریز وغیرہ تو الاؤ ہی نہیں ہوئی شروع کے پورے 1 مہینے کے دوران. اس کے باوجود نہ یہاں نمبرز قابو میں آئے، نہ یہ سچویشن قابو میں آئی، اور نہ یہاں کا سسٹم کو اتنا اچھا نظر آیا. کل ڈاکٹر فرقان کی آپ نے موت دیکھی جس طرح سے یہاں کراچی میں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اکوپڈ ہی نہیں ہیں، ہم تیار ہی نہیں تھے اس قسم کے لاک ڈاؤن کے لیے، ہمارے سسٹمز بھی جو ہیں اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر جو ڈفرنس دیکھنے میں آیا، سینٹر کچھ کر رہا ہے، سندھ کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر اس بری طرح کی رفٹ جو ہے اس نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے سب کو. دیکھیے کامران صاحب، ایک آئیڈیل ورلڈ جو ہے نا، اگر آپ نے بالکل ایک پرفیکٹ وہ دیکھنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سینٹر صوبے سارے ایک پیج پہ ہونے چاہیے. لیکن ایک حقیقت ہمیں سامنے رکھنی ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد کا جو پاکستان ہے اس میں سینٹر صرف گائیڈنس دے سکتا ہے. اور سینٹر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں صحت کا نظام، آپ بات کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کتنا دکانیں کھلنی یا نہیں کھلنی، یہ سارے صوبائی فیصلے ہیں. اس لیے سینٹر سے ایک ڈائریکشن جاتی ہے اور اس کے بعد صوبہ اس کو جس طرح بہتر سمجھتا ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز پہ تھوڑا سا ڈیویٹ کرتا ہے اپنے حقائق دیکھ کے. میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ میرا تو
پہلا ایکسپیرینس ہے اس چیز کو ڈیل کرنے کا سسٹم کے اندر. اور میری پرسنل رائے, میں بالکل نہیں کہتا سسٹم کی رائے ہے, کہ ہمیں کم از کم کرائسس مومنٹس پہ کوئی لیگل کور, کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہماری کوارڈینیشن میں اتنا وقت نہ صرف ہو, پیچیدہ باتوں پہ اتنا لیدے نہ ہو, اور ہم وہ فیصلہ کر سکیں اگر سینٹر کی ایک ڈائریکشن ہے جتنی جلدی امپلیمنٹ ہو جائے تمام لوگ ایک پیج پہ ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی افیئرز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر آج نیب میں پیش ہوئے. بالآخر نیب مسلسل ان کو طلب کر رہا تھا, 2.5 گھنٹے آج وہ نیب کی سامنے تھے جہاں پر ان سے سوال جواب ہوئے. موجودہ کرونا ماحول میں یہ شہباز شریف صاحب پہلے ہائی پروفائل کیس کے ملزم ہیں, کسی نیب کیس کے, جو کہ نیب کی تحقیقات میں پیش ہوئے. وہ ماسک پہنے ہوئے تھے, گلوز پہنے ہوئے تھے, عجب ماحول تھا تحقیقات کا. نیب نے مبینہ طور پہ ان کے سامنے ان کی مبینہ کرپشن کے ثبوت رکھے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں جاری کرونا ماحول کے حوالے سے آج بڑی خبر تھی, کیونکہ کرونا ماحول کے شاید پہلے ہائی پروفائل ملزم کی حیثیت سے آج قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف نیب تحقیقات کاروں کے سامنے پیش ہوئے. لاہور میں یہ نیب کی ٹیم نے شہباز شریف کو آج انٹرویو کیا, جنہوں نے ماسک اور گلوز پہنے ہوئے تھے, اور دونوں جانب ماسک اور گلوز کے باوجود یہ ایک بہت انٹینس سیشن تھا جو آج نیب لاہور کے دفتر میں ہوا. فاصلہ برقرار تھا. شہباز شریف سے 2 گھنٹے 10 منٹ تک پوچھ گچھ کی گئی, اور آج نیب نے مبینہ طور پر ثبوت شہباز شریف کے سامنے بھی رکھے اور مسلسل ان سے سوالات کیے. نیب نے شہباز شریف کو اس کیس میں پہلے بھی 2 مرتبہ بلایا تھا, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے, اور اپنے نمائندے کے ذریعے نیب کو اپنا جواب بھیجا تھا, جس پر نیب نے آج تیسری مرتبہ ان کے طلبی کا نوٹس بھیج کر شہباز شریف کو مطلع کیا تھا کہ اگر ان سے جواب وہ نہیں پیش ہوئے یا ان کے جواب سے مطمئن نیب نہیں ہوئی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. شہباز شریف پچھلے 1 ہفتے میں کئی انٹرویوز دے چکے ہیں, جس میں وہ اسی حوالے سے آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے جو ان کی پوزیشن ہے وہ اس کو بیان کرتے رہے ہیں, یعنی کہ وہی معاملہ جو کہ آج نیب نے ان کے سامنے رکھا. شہباز شریف صاحب پچھلے کئی دنوں سے کئی ٹی وی انٹرویوز میں اپنا دفاع پیش کر رہے ہیں. 23 اکتوبر 2018 کو میرے خلاف انہوں نے یہی جو آمدن سے زیادہ اثاثے کا کیس کھولا. باقاعدہ مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ چیئرمین نیب کے حکم پر آپ کے خلاف کیس کو بنا کے کھول لیں. وہاں پر بے پناہ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے, جو میرے پاس وہ اطلاعات تھی وہ میں نے دی. پھر میں نے کہا کہ میرے جو جب میں تھا ایگزائل میں, غریب الوطنی میں, تو میرے اثاثے جو میں نے بنائے تھے وہاں پر لندن میں ہیں. جب میں باہر نکلوں گا تو میں آپ کو جو انفارمیشن میں لا کے دوں گا. پھر جو بھی انفارمیشن جو تھی میں نے ان کے حوالے کی. اس کے بعد پھر میں پیش بھی ہوا اسی اثاثوں کے معاملے میں. بینکوں سے وہاں سے قرضے لیے, دوستوں نے میری مدد کی, وہ سارا ریکارڈ میں نے نیب کو دے دیا. 22 تاریخ کو جو میں نے جواب بھجوایا 10 منٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ نامنظور. بتائیں کہ 24 صفحے کا جو میں نے جواب بھجوایا وہ 10 منٹ میں کو پڑھ سکتا ہے. اس سے ان کی بدنیتی کا اندازہ ہوتا ہے, اور میں نے کچھ نہیں ان سے چھپایا. اطلاعات کے مطابق آج نیب کی ٹیم نے جناب شہباز شریف سے 2.25 گھنٹے جو سوالات کیے, ان میں خاص طور پر ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ 1998 سے 2018 کے دوران آپ کی فیملی کے اثاثوں میں کئی گنا اضافہ کیسے ہوا, یہ بیان کیجئے. پبلک آفس ہولڈر ہونے کی حیثیت سے ان اثاثوں میں اضافے کی وضاحت دیجئے. آپ کے بیرون ملک کون سے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کیا ہیں یہ بھی ہمیں دیجئے. باکلے بینک سے 2005 سے 2007 کے دوران لیے گئے قرض کی تفصیلات ہمیں فراہم کیجئے. آپ کے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھاری رقوم کہاں سے آتی ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے. آپ نے 2009 میں اپنی جائیداد کی تقسیم آپ کے پاس اس کے ثبوت کیا ہیں کہ آپ نے اس کی جائیداد تقسیم کی. اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس بیرون ملک فلیٹس خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے, وہ کون سے دوست ہیں جن سے آپ نے فلیٹس خریدے یا ان سے قرض لیا. اس قسم کے سوالات تھے جو آج جناب شہباز شریف کے سامنے رکھے گئے. اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا لاہور میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب. بتائیے گا کہ یہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کا ایک بڑا انٹینس سیشن تھا, کرونا کا ماحول تھا, ماسک تھے, گلوز تھے, فاصلہ تھا, تو یہ صرف سوالات پوچھے نیب نے یا نیب کے پاس ان کے جوابات بھی ہیں, یا ابھی صرف نیب سوالات پوچھنا چاہتی ہے, یا نیب نے کوئی ثبوت بھی شہباز شریف کے سامنے یا کوئی ڈاکیومنٹس بھی شہباز شریف کے سامنے رکھے؟
جی بالکل خان صاحب، نیب کی جانب کی سے یہ دیکھنے میں آیا ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں، نیب کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کافی اہم ثبوت موجود ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب سے سوالات شروع کیے گئے تو تیسرا سوال جب شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں نے کوئی جو ہے کرپشن نہیں کی، اگر ایک دہلی کی کرپشن کی ہے تو میرے سامنے رکھیں، جس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے کس حد تک کس طرح بڑھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 2009 میں میرے جو ہے آمدن سزائے ساسازہ جو بڑھے وہ ہماری جائیداد تقسیم ہوئی تھی، جس پر نیب کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی ان کی جانب سے ایک پیج سامنے رکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک فوٹو کاپی ہے کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، جس پر شہباز شریف تھوڑی دیر تو خاموش ہوئے اور اچانک ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ریکارڈ جب تک میں دیکھ نہیں پاؤں گا تو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو سینیٹائز کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کی تصدیق کر دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے وکلا سے مشاورت کے بعد اس کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا۔ پھر نیب کی جانب سے ایک اور سوال رکھا گیا کہ آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں کچھ سیاست دانوں اور دیگر افراد نے پیسے منتقل کیے ہیں بذریعہ چیک، ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، چیک بھی سامنے رکھے، اور یہ بھی کہا کہ جن سیاست دانوں نے پیسے منتقل کیے ہیں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر پیسے جو ہیں وہ آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں بھجوائے گئے، وہاں سے کیش نکلوا کے آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے، جس پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ انہی سے وضاحت مانگیں، مجھ سے آپ کیوں مانگتے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شہباز شریف کے سامنے جو ہے نیب کی جانب سے کافی جو کہ اسپیشل ٹرانزیکشن رپورٹ تھی وہ بھی رکھے، اور بہت ساری ان کا یہ کہنا تھا کہ ہیوج جو ہے وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ بھی رکھے گئے، اور خاص طور پہ یہ بھی رکھا گیا کہ جو ان کی بیوی کے نام پہ جو پیسے منتقل ہوئے یا ان کو جائیداد تقسیم کی گئی وہ بھی اہم ثبوت تھے جو شہباز شریف کے سامنے رکھے۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے، اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب ان سوالوں کے یا جن کی مزید کنفرمیشن چاہیے، ڈاکیومنٹ چاہیے، وہ لے کے واپس آئیں گے یا کوئی اگلی تاریخ طے کی گئی ہے جب ان کو واپس آنا ہے؟ اگلا مرحلہ کیا ہے اس کیس کا؟ اب شہباز شریف کو 2 جون کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے، ان کو یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ تمام تر جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے ریکارڈ لے کر آئیں، اور جو فوٹو کاپی جو شہباز شریف کے سامنے رکھی تھی، کچھ ثبوت سامنے رکھے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بھی تصدیق کرنے کے بعد آپ آئیں، اور جو سوالات کیے گئے ہیں، جو 40 سے زائد سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں دے سکے، ان کو یہ ایک اور موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اس کی جو ہے مکمل سوالات کے جوابات لے کر آئیں، تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شہباز شریف کو دوبارہ جو ہے 2 جون کو طلب کیا گیا ہے 12 بجے۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ تھے، لاہور سے موجود تھے۔ یہ پورا معاملہ اور یہ خبریں کہ نیب قوانین میں شاید ترمیم ہونے والی ہے جس سے شہباز شریف صاحب جیسے کیس، نواز شریف صاحب جیسے کیس اور دوسرے کیسز جن میں زرداری صاحب وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کے اور حزب اختلاف کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہے اس موضوع پر حکومت کی بہت اہم شخصیت ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمیں جوائن کریں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا یہ معاملہ جس میں کہ آج شہباز شریف صاحب کو نیب میں بالآخر پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا، طویل پوچھ گچھ تھی، یہ بنیادی الزام کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پر؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، دیکھیے یہ کیس ہے ان کے اوپر، ایک تو اس کیس کی ماضی میں جانا پڑے گا کہ یہ ایسٹس کی انکوائری ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان جو کہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، ان کے خاندان کے اثاثے بشمول ان کے اپنے اثاثوں کے ملٹیپل ٹائمز بڑے ہیں جب وہ اقتدار میں تھے، اور اس کیس کا آغاز تب ہوا جب FMU سے جو STRs ہوتی ہیں، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹس آئی، جس میں مختلف مد میں ان کے اکاؤنٹس کے اندر باہر سے پیسے فورن ریمیٹنس آتی ہوئی دکھائی دی گئی۔ جب اس فورن ریمیٹنس کی تحقیقات کی گئی تو یہ ثابت ہوا کہ وہ فورن ریمیٹنس تمام کے تمام جعلی دستاویز کے اوپر بنی ہوئی تھی کہ پیسے تو اکاؤنٹس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں باہر سے، لیکن جو بھیجنے والے ہیں وہ اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں، اور نہ ہی ان میں سے میجورٹی لوگ باہر ہیں، جس میں سے کچھ مثال ماضی میں میڈیا میں بھی آتا رہا ہے کہ کوئی پاپڑ والا ہے اور کوئی ہاکر ہے اور کوئی شخص جو کبھی لاہور سے آگے نہیں گیا وہ ان کو لندن اور کینیڈا اور دبئی سے پیسے بھجوا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر یہ سارا کیس جب بڑھا اور جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس چیز کے اوپر تحقیقات میں شہباز شریف صاحب سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے اور شاید وہ جواب دینے سے قاصر ہیں، میں نے بھی پبلکلی ان سے کچھ 22 سوال کیے تھے، وہ ایک حد تک تو بات یہ کہتے ہیں کہ میرے جو اثاثے ہیں ان میں جو میرے بچوں کے اثاثے ہیں ان کا مجھ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے بارہا اپنے پریس کانفرنسز کے اوپر، کیونکہ یہ چیزیں عدالت میں ان کے کیسز میں ریمانڈ کے معاملوں میں پیش ہو چکی ہیں اور بیل کے معاملوں میں بھی پیش ہو چکی ہیں، کہ پیسے باہر سے فورن ٹرانزیکشن آتی ہے ان کی وائف کے اکاؤنٹ میں، ایک دن پہلے ان کی وائف کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اگلے دن شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور اس سے پھر شہباز شریف صاحب یا باہر سے ایک بلٹ پروف گاڑی منگوا لیتے ہیں، یا اس سے وہ اپنی دوسری زوجہ کے لیے ایک ڈیفنس میں مکان کی خریداری کرتے ہیں، پھر اسلام آباد میں مارگلا ہلز کے اوپر ان کے لیے پلاٹس اور مکان کی خریداری کرتے ہیں، جبکہ وہ جو پیسے ہیں ان کی جو اصل ہے، جو ان کی سورس ہے، وہ ان کی فرسٹ وائف کے اکاؤنٹ میں جو ٹی ٹی گرتی ہے، فورن ریمیٹنس گرتی ہے، صرف ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ ہے، اور یہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے۔ جب اس کی بابت ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو جواب دے ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے، تو میرے اکاؤنٹ میں تو میری بیوی کے اکاؤنٹ میں سے آئے، میری بیوی کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا مجھے لگ رہا ہے کہ چل رہا ہے، کہ جب ان کو نیب بلاتا ہے وہ ایک اس قسم کا جواب دے کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سمجھ لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس تو اب عدالت میں فائل ہو جانا چاہیے تاکہ یہ جواب ان سے پبلکلی وہاں سے بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ باہر نکل کے تو ہمیشہ ہی اچھا بارش صاحب یہ بتائیے گا، اب اسی پس منظر میں بات کروں، آپ دیکھتے ہیں روزانہ میڈیا میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نیب ترامیم میں قوانین میں اس انداز کی ترامیم ہونے جا رہی ہے، نیا آرڈیننس جو تیار ہو رہا ہے کہ جس میں کہ بڑا ایک پولیٹیکل ریلیکسیشن ملے گا نواز شریف صاحب کو، ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، شہباز صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے، زرداری صاحب اور ان سے منسلکہ لوگوں کے جو یہ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے تمام معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کو پرائم منسٹر عمران خان کو 18ویں ترمیم سے جان چھڑانی ہے، ظاہر فیڈریشن اس کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا اور ان دونوں جماعتوں کی مدد چاہیے، اس لیے یہ کوئٹ پرو کو ہونے والا ہے، کوئی ایک بڑی ڈیل ہونے والی ہے۔ یہ کیا ترامیم کی کیا اسٹوریز کیا ہیں، کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کر لیا، بیکاز میں سمجھتا ہوں آج کل ہر جگہ یہی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس سارے معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ایک ڈرافٹ گردش کیا، میں مختلف پبلکلی چینلز پہ بھی آ کے اس کو پوری طرح سے یہ بتلایا کہ یہ ڈرافٹ حکومتی ڈرافٹ نہیں ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک ڈرافٹ کافی عرصے سے اپوزیشن پارٹیز جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ والے ہیں، وہ اٹھائے پھر تو رہے ہیں، اور یہ جب اپنے خود بھی حکومت میں تھے تو اسی قسم کا ایک ڈرافٹ جو نیب کے اختیارات میں کمی کرنے کے لیے ہے وہ لیے پھر رہے تھے، لیکن وہ تو ایک نان سیریس قسم کا ڈرافٹ ہے جو اگر تو اپوزیشن کی بنیاد وہ ہو ڈسکشن کے لیے حکومت سے کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک نان سٹارٹر ہوگا۔ حکومت نے نیب کے قوانین میں کچھ ریشنلائزیشن کرنے کے لیے جہاں پہ نظر یہ آتا ہے کہ شاید سول افسران جو سول سرونٹس ہیں ان کو لے کے یا بزنس مین کو لے کے کچھ معاملات کے اندر جو نیب کے قوانین کے اندر ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے یا تصحیح کی ضرورت ہے، اس وقت تک تو ایک نیب آرڈیننس لایا گیا کہ جو بزنس کے معاملات ہیں یا ٹیکسیشن کے معاملات ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو سول سرونٹ ہوگا اگر اس کا ایکٹ گڈ فیتھ میں ہوگا تو اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیفنس حاصل ہوگا گڈ فیتھ کا۔ ایک کوریج جو ہے وہ جو ابھی جو نیب آرڈیننس ایکسپائر ہو گیا اس میں اویلیبل تھا بزنس کمیونٹی کو اور سول سرونٹس کو، سول بیوروکریسی کو، لیکن اس میں ایک ابہام تھا جس میں تھا کہ شاید پاسٹ کیسز کو بھی جو بھی کوریج تھا اس سے ریلیکسیشن جو ہے وہ پاسٹ کیسز کو بھی مل جاتی ہے، کچھ عدالتوں نے اس میں ریلیکسیشن دینی بھی شروع کر دی تھی۔ جو پرانے کیسز ہیں جو ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، انویسٹیگیشن وغیرہ چل رہی ہیں، نئے آرڈیننس میں ان کو کوئی کوریج ملے اور اس سے کسی کو چھوٹ مل جائے، یہ امکان ہے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے بہت سیریس کیسز ہیں اور یا جو کہ ہمارے جو لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں ان سے تعلق ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، جب کوئی قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کا اطلاق تو ہر اس شخص پہ ہوگا جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا، بیکاز پک اینڈ چوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی ترمیم تو زیر غور نہیں ہے کہ جو اسپیسیفک کیسز ہیں کرپشن کے، جس میں اگر آپ شریف خاندان کے کرپشن کے کیسز کہیے یا جو فیک بینک اکاؤنٹس کے کیسز تھے، اس کے اندر ان کو سامنے رکھ کے کوئی کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی جا رہی۔ جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ اسی دائرہ کار میں ہے جو نیب کا امینڈمنٹ آرڈیننس تھا جو ایکسپائر کر گیا ہے، اور اب حکومتی خواہش یہ ہے کہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کو پارلیمان میں تمام جماعتوں سے مل کے پاس کرایا جائے، لیکن اس کے لیے یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ ان شرائط کے اوپر وہ آرڈیننس آئے یا ایکٹ آئے جو اپوزیشن کی خواہش ہے یا اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں کی،
میں نہیں سمجھتا کہ ساری اپوزیشن کی بھی یہ خواہش ہوگی، کیونکہ دیکھیں نیب کے قانون کو اگر آپ نے ریشنلائز کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہوگا کہ ایک ایسا قانون بنائیں جو کوئی ملی بھگت کا نتیجہ نہ ہو. عدالتیں ہیں اس ملک میں، جوڈیشل ریویو کا پروسیس ہے. اگر ایک کلاس کو سامنے رکھ کے یا ایک شخص کو یا کچھ اشخاص کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی جاتی ہے تو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ اس قوانین کی کیا فیٹ ہوتی ہے، بیکاز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ان کو کانسٹیٹیوشن کے متصادم قرار دے کے ختم بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کارٹل، یعنی کہ ایک کاروبار سے منسلک بڑی شخصیات ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں اور پھر اپنے کاروبار کو اور منافع کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بنائیں. کارٹلز کی بات پاکستان میں سیمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے، شوگر کے حوالے سے ہوتی ہے، فرٹیلائزر کے حوالے سے ہوتی ہے، اب اسٹیل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اس کارٹل کو کیسے بننے سے روکا جائے، عوام کی، غریب عام آدمی کے حقوق کو کیسے سنبھالا جائے، حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور موجودہ صورتحال میں جس میں ہم ایک بار پھر کارٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، سیمنٹ کے حوالے سے، اسٹیل کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، حکومتی ادارہ جو کہ اس سلسلے میں کلیدی ادارہ ہے اس کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہی تو ہے رونق رمضان. رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور افطار جام شیریں سے. ہمارے ڈاکٹرز جو جرت اور خلوص سے دن رات کر رہے ہیں انڈس ہاسپٹل، انڈس کے طبی مراکز اور گھر گھر جا کر لاکھوں مستحق مریضوں کا مفت اور معیاری علاج. ان مریضوں کی امید بنے رہیے اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیجیے. سب رک سکتا ہے پر امید نہیں، اللہ پر یقین نہیں اور آپ پر سے ہمارا بھروسہ نہیں. امید، یقین اور بھروسہ دل سے ہوتا ہے. دل کی آواز سنیں اور دل کھول کر انڈس ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں. آخر اورنج اور کافی گئے کہاں؟ یہ ایک بہت بڑا پزل ہے. کہاں ہے اورنج؟ اب سے چند روز پہلے تک چرچا تھا پاکستان میں شوگر مل مالکان کے کارٹلز کا کہ یہ مل مالکان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے کاروباری مفادات کو، اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے پالیسی بناتے ہیں اور اس میں پھر اس پورے کاروبار کو اپنے اس کارٹل کے ذریعے چلاتے ہیں. اس میں اپنی پیداوار کو، اپنے ویئر ہاؤسنگ کو، اپنی تمام جو اس کے منسلک امور ہیں اس کو اپنے کاروبار کو اور اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس سے عوام کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے. یہ معاملہ ابھی ایک اسپیشل کمیشن کے سامنے ہے جو کہ شوگر مل مالکان کا فورنسک آڈٹ بھی کر رہا ہے. اسی دوران خبر آئی ہے ملک میں سیمنٹ کی قیمتوں میں بڑھنے کی، اور یہ خبریں آئی ہیں خاص طور پہ ان سیمنٹ ملز کی جانب سے جو کہ پاکستان کے شمال کے علاقے میں ہے، جہاں پر سیمنٹ کی قیمت میں 50 روپے فی بوری کے قریب اضافہ کیا گیا ہے. وہاں کے سیمنٹ مل مالکان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے کئی ماہ سے شدید نقصان میں یہ کاروبار کر رہے تھے. پچھلے 6 ماہ سے ان کو بے پناہ نقصان ہو رہا تھا اور ایک بہت ڈسپیرٹی تھی، کیونکہ شمال میں سیمنٹ کی قیمت تقریباً 450 کے لگ بھگ تھی، جبکہ جنوب میں یعنی کہ پاکستان کے ان علاقوں میں جو کہ سندھ اور دوسرے علاقے ہیں، یہاں پر قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً 600 روپے کے قریب ہے. اور یہ ڈسپیرٹی کی وجہ سے ایک سیمنٹ کے کاروبار کو بڑا نقصان پہنچ رہا تھا، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شدید نقصان میں تھے، جس کی وجہ سے اس نقصان کو کم کرنے کے لیے اس قیمت کو بڑھایا گیا ہے. لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ دراصل سیمنٹ مل مالکان نے ایک کارٹل بنایا اور اس کارٹل نے پھر فیصلہ کیا کہ اپنے منافع کو سیکیور کرنے کے لیے، قیمت کو بڑھانے کے لیے سیمنٹ کی پیداوار کو کم کر دیا جائے، اور پھر سیمنٹ کی پیداوار کو اس کارٹل نے کم کیا ہے اور اس پیداوار کو کم کر کے سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ سیمنٹ مل مالکان نے یہ قیمتوں میں بوری میں اپنی سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ اس وقت کیا جب ملک میں شرح سود تیزی سے کم ہو رہی ہے. سیمنٹ کی پیداواری لاگت دنیا میں کوئلے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے شدید کم ہوئی ہے. آگے کنسٹرکشن پیکیج آ رہا ہے جس کی وجہ سے سیمنٹ کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اس لیے یہ نامناسب عمل ہے. لیکن جو فری مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فری مارکیٹ میں حکومت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیمتوں کو اور قیمتوں کے حوالے سے جو بھی رجحانات ہیں اس میں وہ انٹرونشن کرے. لیکن بہرحال
چاہے وہ سیمنٹ کی کارٹلائزیشن ہو، چاہے وہ شوگر کی کارٹلائزیشن ہو۔ اسی دوران خبریں آئی ہیں کہ سٹیل کے مل مالکان بھی جو ہیں وہ اپنا ایک کارٹل بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک میں کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑی شدید طلب ہونے والی ہے۔ سیمنٹ کی طرح سے سٹیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سٹیل مل مالکان بھی ایک کارٹل بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے فرٹیلائزر مل مالکان کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کا بھی ایک کارٹل ہے جو کہ کام کرتا ہے، اور ٹیکسٹائل مل مالکان کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہی ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ پہ اسی طرح سے کوشش ضرور کر سکتے ہیں کاروبار اور ایک جیسے کاروبار کے مالکان کہ وہ مل کے پالیسی بنائیں اور اپنی پالیسیز کو اور اپنے بزنس ماڈل کو اس طرح سے جوڑیں جس سے کہ منافع زیادہ سے زیادہ ہو سکے، مگر وہاں پہ ادارے ہوتے ہیں اور وہ ادارے جو ہیں وہ اس بات کو ناممکن بناتے ہیں، عوام کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، غریب عوام کا، ایک عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور منافع خوری کی اس روش کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیا میں اس سلسلے میں جو ادارے بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس میں ایک سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کمپٹیٹیو کمیشن ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی کارٹلائزیشن کو روکنے کے لیے، مناپلیز بننے کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی قسم کا کمیشن یعنی کہ کمپٹیٹیو کمیشن 2007 میں بنا۔ اس زمانے میں بھی شوگر کے حوالے سے بہت سنگین الزامات لگے تھے اور سیمنٹ کے حوالے سے بھی بہت ہی سنگین الزامات لگے تھے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ پاکستان میں کمپٹیٹیو کمیشن تو بن گیا مگر اس میں بڑی کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے جو مل مالکان تھے یا جن پر الزام لگتا تھا وہ عدالت میں جاتے تھے اور اس کمپٹیٹیو کمیشن کے کسی بھی ایکشن کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا کرتے تھے۔ اسی لیے بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور اب وزیر اعظم عمران خان لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بہت ہی سیریسلی ڈیل کر رہے ہیں۔ شوگر مل مالکان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور حالیہ دنوں میں ان کی حکومت نے نوٹس لیا ہے سیمنٹ کی قیمتیں بڑھنے کا۔ اسی دوران آج کیونکہ اس پورے معاملے کو اگر قانونی طور پہ دیکھنا ہے تو اس کا مجاز کمپٹیٹیو کمیشن آف پاکستان ہے جو پہلے ہی ایک ہجانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ آج اس میں بہرحال ایک امپورٹنٹ تبدیلی ہوئی ہے۔ شائستہ بانو گیلانی آج بطور چیئرمین کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے اس کا چارج سنبھالا ہے۔ 10 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے کمپٹیٹیو کمیشن کی ودیعہ خلیل اور 2 اراکین ڈاکٹر محمد سلیم اور ڈاکٹر شہزاد انصر کو عہدے سے فوری طور پہ ہٹانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اب یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب عاقف سعید جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ انشورنس فنڈ مینجمنٹ، سیکیورٹیز مارکیٹ کا اور خاص طور پر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کا بہت تجربہ رکھتے ہیں، کمشنر بھی رہ چکے ہیں SECP کے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب عاقف سعید۔ بہت بہت شکریہ عاقف سعید صاحب۔ آپ بتائیے گا، یہ پاکستان میں مسلسل یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج شوگر کا کارٹل نے یہ ایکشن لیا ہے، آج فرٹیلائزر کے کارٹل یہ کر رہا ہے، آج کل دور ہے سیمنٹ کے کارٹل کا، اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سیمنٹ کی پرائسز کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ دنیا میں جب اس قسم کا ماحول بنتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو طریقہ نہیں ہوا کہ کوئی فیڈرل ایجنسی آ کے یا کوئی پولیس آ کے مل مالکان کے آرمز ٹوئسٹ کرے، لیکن اس کے لیے کیا ادارہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ادارتی نظام ہوتا ہے جو کہ مونوپلیز کو بننے سے روکتا ہے، کارٹلز بننے سے روکتا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ ایک تو پاکستان میں یہ ادارہ موجود ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ 2007 میں لا آیا تھا، تو تھرو آرڈیننس آیا تھا، پھر بعد میں 2010 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے۔ سو تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ ہمارے پاس ایک ادارہ موجود ہے۔ اگر آپ اس کے قانون کو دیکھیں تو اس کے پریمبل کو پڑھیں جو کہ وضع کرتا ہے کہ اس قانون کا پرپس کیا ہے، وہ ہے فری کمپٹیشن فار اکنامک ایفیشنسی اینڈ پروٹیکشن آف کنزیومرز اگینسٹ اینٹی کمپٹیٹو بیہیویئر۔ تو ادارہ موجود ہے اور اس کا کام بالکل جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ باقی ممالک میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ جو کارٹلائزیشن ہے یا ڈومیننٹ پوزیشنز ہیں ان کو وہ اوورسی کرتے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سن 2007 اور آج سن 2020 ہو گیا ہے، کوئی منوپلی بننے سے روکنا، اس کے راستے میں دیوار بننا، کوئی کارٹل بننے سے روکنا، اس کے راستے میں دیوار بننا، اس کو ڈسکریج کرنا یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا، ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اور کارٹلائزیشن ایک ہماری بزنس ورلڈ کا ایک فیکٹ آف لائف ہے نا، اس سے بھی علیحدہ یہ آپ بتائیے آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ ہمارے یہاں کارٹل بنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ منافع میں اضافہ کرتے ہیں؟ ایک بات تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ ایگری ہونا پڑے گا کہ منافع بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے
وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ 90 کی دہائی میں اور 2000 میں ریگولیٹری باڈیز آئی تھیں جب آپ نے پرائیویٹائزیشن یا فری مارکیٹ کی طرف گئے تھے. 2007 میں کمپٹیشن کمیشن آیا تھا اور گلوبلی جو کمپٹیشن کمیشن ہے ان کو سپر ریگولیٹر یا ریگولیٹر آف ریگولیٹرز بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا جو رول ہے یا اس کا جو کام ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. آپ کا سوال کہ ابھی تک اس نے کیوں اتنا فعال نہیں رہا، میرا خیال میں اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو قانونی ہے جس کی وجہ سے جن کا اندیہ بھی آپ نے دیا کہ کافی جو ان کے آرڈرز ہیں جو کورٹ میں پینڈنگ ہیں. آتے میرے رائے میں گورنمنٹ کو اور کمپٹیشن کمیشن کو ایگریسولی پرسو کرنا چاہیے اور تاکہ ایک کیس لا بنے اور وہ ہیلپ کرے گا کمپٹیشن کمیشن کو آگے آنے والے وقتوں میں بھی اور مارکیٹ کے لیے بھی وہ ڈیٹرنس ہوگا. دوسرا ہے اس کی اپنی جو ورکنگ ہے، انڈیپینڈنس ہے، اپوائنٹمنٹس ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں چاہے وہ کمپٹیشن کمیشن خود کرے. اگر آپ اس کی صرف میں ایک اشارہ دوں گا کہ اس کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جو فیس اس کی آنی ہے کمپٹیشن کمیشن کی، وہ ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز نے اپنے ریونیوز میں سے دینی ہے. میری اطلاع کے مطابق ماں سوائے SECP کے کوئی بھی ریگولیٹری باڈی جو کہ قانون میں مینشنڈ ہے وہ کوئی بھی اس ادارے کو فنڈنگ نہیں پرووائڈ کر رہا. تو اس کی وجہ سے بھی اس کی کیپیسٹی کا ایک سیریس ایشو ہے. ایز فار ایز لا از کنسرنڈ اور جو اس کو کمپیئر بھی کیا گیا ہے جو یونائٹڈ نیشن کانفرنس آف ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، انہوں نے بھی اس کا ریویو کیا. کچھ اس میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے بٹ قانون موجود ہے. دوسرا جو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے وہ ہے فوکس کا. کمپٹیشن کمیشن کا شروع کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو آپ نے خود فرمایا کہ اور اخبار میں بھی آتا رہا کہ 27 بلین کے ڈفرینٹ پینلٹیز پینڈنگ ہیں، وہ شروع کے دور میں لگی. گریجولی کمیشن نے بعد میں صرف جو اس کا جو ذیلی ایک کام ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے بٹ بنسبت آگے صاحب کیونکہ ہم جس موضوع کی بات کر رہے ہیں کارٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، الزامات کی، یہ تو پھر حکومت کی کمزوری ہے نا کہ اس کے پاس وہ ادارہ نہیں ہے. اور اگر وہ ادارہ نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی بزنس پریکٹسز ہوتی ہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کارٹلائزیشن ہے مگر اس کو ثابت کرنا پڑے گا. باقی تو فری مارکیٹ میں قیمتوں کا تعین جو ہے وہ تو فری مارکیٹ کرتی ہے نا، اس میں تو پھر حکومت کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ کیا حکومت کا پھر کوئی کردار نہیں ہو؟ اگر ہو تو پھر وہ SECP کا ہو، کمپٹیٹو کمیشن کا، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اس کے علاوہ تو حکومت FIA کا ڈنڈا چلا کے یا پولیس کا ڈنڈا چلا کے تو یا اور طریقوں سے تو پھر قیمتوں کو استحکام نہیں دینا چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے، بلکہ تھوڑی سی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنا ہوا ہے. یہ ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کا نہیں ہے. دس از سم تھنگ جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے. تو اس کو فنکشنل کیا جائے. اس کا اگر یہ کام کر رہا ہو تو پھر کسی دوسری ادارے کا، مثال کے طور پہ آپ نے CCP کا ذکر کیا، اگر وہ جو سیکیورٹیز مارکیٹ ہے یا کیپٹل مارکیٹ ہے وہ ان کی ڈومین ہے، انہی کو کرنا چاہیے. سملرلی جو کمپٹیشن ہے وہ CCP کی ڈومین ہے، ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہاں اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو ویکیوم ضرور بنتا ہے. اور اس کے اندر جو ان کو فوکس ہونا چاہیے وہ انڈسٹری کو سمجھنا، بزنسز کو سمجھنا اور اس حساب سے کمپٹیشن کو سمجھ کے پھر پراپر طریقے سے اس کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے جہاں بھی اگر کوئی کارٹلائزیشن ہے یا کلوسیو پریکٹسز ہیں. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اس کے لیے فائنینسز چاہیے، کیونکہ آپ کو بڑی زبردست ریسورس چاہیے ہوگی. یہ ایک عام شخص نہیں ہے جو کہ پھر اس لیول کے بزنس ہاؤسز کی اگر اس قسم کا کوئی کولوشن ہو رہا ہے اس کو پکڑے اور پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور پھر اس کو پروسیکیوٹ کرے یا اس کو پھر اس پہ قانون حرکت میں آئے، تو اس قسم کا ریسورس بھی چاہیے اور پھر اس کے لیے پیسے بھی چاہیے نا. حکومت کو اس کو پرائرٹی دینی ہوگی ایک اسٹرانگ کمپٹیٹو کمیشن بنانے کے لیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. فائنینشیل اٹانومی سے ہی چیزیں سٹم ہوتی ہیں. آپ کی اپنی کیپیسٹی ریسرچ کرنے کی، لوگوں کو بزنس کو سمجھنے کی، بزنس پریکٹسز کو سمجھنے کی اور مور امپورٹنٹلی پھر اس کو پروسیکیوٹ کرنے کی. ایون دو کہ پاکستان میں ابھی تک جو لا ہے وہ صرف سول پینلٹیز کی بات کرتا ہے. گلوبلی کئی ممالک میں اگر کوئی اینٹی کمپٹیٹو پریکٹسز جو ہیں وہ کرمنل بھی اوفینسز ہیں. سو ہمارے یہاں پہ ابھی تک سول بھی ہے، تو سول کے لیے بھی ان کو کمپٹیشن کمیشن کو اچھی لیگل ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ کورٹ میں، کیونکہ اگر وہ اپوزٹ سائڈ کے لائرز دیکھیں یا ان کی کیپیسٹی دیکھیں ٹو برنگ کوالٹی لائرز، تو کمپٹیشن کمیشن کو فائنینشیل اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. عاقب سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق کمشنر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. کارٹلائزیشن پاکستان کی ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی ناسور ہے ایک
پاکستان کی فری مارکیٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کے لحاظ سے حکومت اس سلسلے میں کافی سیریس نظر آتی ہے. شوگر کی کارٹلائزیشن کے حوالے سے ایکشن ہو رہا ہے اور اب دوسرے شعبوں کی کارٹلائزیشن، اسٹیل کے کارٹلائزیشن کی خبریں آ رہی ہیں، سیمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ ادارتی نظام کیا ہے جو کہ ان چیزوں سے نمٹ سکے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.